अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की इब्तिदाई आयत अगर उठाकर देखें तो वहां आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है और परहेजगार लोग वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यही बात को सूरह ताहा आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी व अकीमुस्सलात ज़िक्रा। यानी मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज को कायम कर। सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह मेरे और आपके लिए इस कुरान मजीद में जा बजा अहकामात इलाही को नाजिल किया है और उसकी तफसीलात बड़ी तफसील के साथ इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाई है। हम इस अहकाम कुरानी के जो हिस्से एक दूसरे के साथ रोजाना शेयर करते हुए हम उस पर मुतालिया जो कर रहे हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले बंदगी फिर पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ वाली शर्त रखी, फिर इसके बाद एक मुसलमान को जो दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुका है इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत का तरीका व आदाब नमाज के जरिए से किए गए। नमाज अल्लाह की इबादत है और बंदगी का एक खास तरीका है जो अभी आपके सामने दो आयात का जो तस्करा किया गया, सूरह बकरा और सूरह ताहा। इनमें मतलब जो है देखें तो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि परहेजगार शख्स वो है जो नमाज को कायम करता है। फिर सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी ही बंदगी करोगे और मेरी याद के लिए तुम नमाज को कायम करोगे। तो ये वो आदाब हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के जरिए से नमाज के क़याम के सिलसिले में, नमाज के पढ़ने के सिलसिले में, नमाज के आदाब के सिलसिले में हमारे सामने तफसील बयान करता है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत है और बंदगी का एक खास तरीका है जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपने मखलूक को बतलाया और इजहार बंदगी का ऐसा उम्दा तरीका इसने हमें सिखाया जिसकी हर अदा से वो अपने मालिक के हकीकी की ताजीम और तकरीम जाहिर करता है और अपनी बंदगी और गुलामी का इजहार करता है। सामिन इकराम, नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है और सबसे अहम इबादत है। कुरान और अहादीस में नमाज के ताल्लुक से कसीर तादाद में इसकी तलकीन मुझे और आपको मिलती है। अल्लाह के नजदीक नमाज बहुत बड़ा रुतबा है, कोई इबादत अल्लाह के नजदीक नमाज से ज्यादा प्यारी नहीं है। हजरत आजम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक हर नबी के जमाने में मुख्तलिफ सूरतों के साथ ये नमाज फर्ज थी और नमाज की अदायगी होती रहती थी। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाई रिसालत में जो तरीक़ेकार नमाज का अपनाया गया था वो है फजर और मगरिब की 2 वक्त की नमाजें उस वक्त फर्ज थी और हिजरत से 1.5 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया, तो वहां मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजों का तोहफा अता फरमाया जिसके पढ़ने का बड़ा सवाब है और इसके छोड़ने से बड़ा गुनाह होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, जो जिसने इसको ढाया इसने दीन को ढा दिया है। सामिन इकराम, इसी अहमियत को बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया कि हमारे और इस्लाम कबूल करने वाले आम लोगों के दरमियान नमाज का अहद व मीसाक है, यानी हर इस्लाम लाने वाला आम लोगों के दरमियान नमाज का अहद लेते हैं जो ईमान की खास निशानी इस्लाम का शुआर है और बस जो कोई नमाज छोड़ दे तो गोया इसने इस्लाम की राह छोड़कर काफिराना तरीका इख्तियार कर लिया है। यानी इस आयत के जरिए से, इस
حدیث کے ذریعے سے واضح بتا دیا گیا کہ نماز مطلب جو ہے وہ عبادت ہے جس کا عہد و پیمان اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی شرط مطلب اول یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اصل غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور فرما برداری کا اظہار ہے۔ مزید مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کا اہتمام ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کے اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے ایمان اور اللہ رب العالمین سے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین کے سرغنہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی وضو کیا، ٹھیک وقت پر اس کو پڑھا اور رکوع و سجود میں جیسے کرنے چاہیے ویسے کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ اس کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، وہ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، یہ تمام احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو اسلام کی اصل غرض یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرما برداری کا اظہار بتاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک اتری یہ سارے اعمال ٹھیک اتریں گے اور اگر یہ خراب نکلی تو سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ گویا نماز کی برکات کو تمام اعمال میں دخل ہے۔ سامعین اکرام، نماز دراصل خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے ہر شخص کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ قائم و دائم رہتا ہے، اس سے ابد کا معبود کے ساتھ ربط مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اور غفلت و نسیان کے پردے دلوں میں نہیں پڑتے۔ سامعین اکرام، جن اور انس کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت و اطاعت کے ذریعے اس کو مہذب اور شائستہ بنا کر آخرت کی ہمیشہ زندگی بخشا کر اسے جنت کی لازوال نعمتوں اور راحتوں سے نوازنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ سو اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے تمام عبادات میں نماز کو بڑا درجہ عطا فرمایا اور ایمان کے بعد اسے سب سے پہلا فرض قرار دیا کہ ہم دن رات میں 5 وقت زبان اور عمل سے ان چیزوں کا اظہار کریں جس پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، انسان دنیا کی مصروفیات میں خدا کی یاد سے غافل نہ ہو اور شیطانی طاقت کا مقابلہ ہو اور ایمان تازہ ہوتا رہے اور اپنے نفس کا تزکیہ ہو، اخلاق اور درست ہو اور اعمال کی اصلاح ہو سکے، اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز کو ضروری قرار دیا ہے۔ سامعین اکرام، نماز میں بندہ بارہا خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کے آگے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے دکھاوے میں راستے میں چلنے کا عہد کرتا ہے، اس نے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے۔ سامعین اکرام، نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک حسیاتی عمل ہے۔ نماز در حقیقت خوف و خشیت اور محبت اور انابت کے ساتھ خدا کی طرف مائل اور اس سے قریب ہونے کا نام ہے۔ نماز بندے کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا کرتا ہے اور نماز ہمیں ہمارے ایمانی شعور کا اولین فیضان ہے۔ نماز در حقیقت اپنے دل، زبان اور جسم کے ذریعے اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت اور اس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہے۔ نماز خدا کی یاد، اس کے احسانات کا شکر، حسن عزل کی حمد اور تسبیح ہے۔ یہ ساز دل کا نغمہ ہے، بے قرار روح کی تسکین ہے، فطرت کی پکار ہے اور ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کے سلسلے میں یوں مطلب جو ہے اپنا اقوال بیان کرتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ نماز میں 3 چیزیں اصل ہیں: دل سے خدا کے لیے خشوع اور عاجزی اختیار کرنا اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور اپنے جسم سے اس کے انتہا درجے کی تعظیم کرنا۔ سامعین اکرام، نماز ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ نماز نہ صرف انسان کی بلکہ تمام موجودات کی فطرت ہے۔ اس کے بغیر نہ
کسی مخلوق کے وجود کا بقا تصور کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 41 میں اس طرح بیان کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پر پھیلائے پرندے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، فرما برداری میں دنیا کی ہر چیز مطلب جو ہے محو ہے، جس کا اظہار اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے بتا کے فرمایا کہ انسانوں کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں جو اسے مہلت عمر دے کر اس کے لیے آسائش کا سامان پیدا کرتے ہوئے اس دنیا میں اتارا ہے، تو اس کا اظہار اس نماز کی عبودیت کے ساتھ منظر عام پر آئے گا، قول کے ذریعے سے بھی، عمل کے ذریعے سے بھی، اپنی ظاہری سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کو مطلب جو ہے اپنے سجدہ ریز ہونے والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. سامعین کرام، قرآن میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. عربی میں صلاۃ کے معنی ہے کسی چیز کی طرف بڑھنا، اس میں داخل ہو جانا، اور صلاۃ کے اندر انتہائی قرب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. نماز ایک کامل اشتیاق کے ساتھ خدا کی جانب متوجہ ہونے کا محبوب عمل ہے. انابت اللہ کا نماز کی اصل روح ہے. انابت کے معنی ہے پورے دل سے خدا سے محبت کرنا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا. خدا کے لیے ایک فطری طلب ہر دل میں پائی جاتی ہے. انسان جس طرح رزق حاصل کرنے میں خدا کی عنایات کا محتاج ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ حقیقی تسکین و اطمینان کے لیے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کا ضرورت مند ہے. نماز بندہ اور خدا کے درمیان تعلق اور ربط کا بہترین ایک کامل مطلب جو ہے ذریعہ ہے. سامعین کرام، اپنی زندگی میں نماز کو شامل کرنا در حقیقت خدا کو سرپرست بنانا یا ماننا ہے. اسی کے لیے تو نماز اسلام کے ان تمام عقائد کو تازہ کرتی ہے، جس میں ایمان لائے بغیر نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی درستگی، اعمال کی اصلاح ممکن نہیں ہے. صبر و توکل اور پاکیزگی، طہارت نفس وغیرہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ نماز ہی ہے. نماز کے اندر آدمی کو پاکیزہ اور خدا ترس انسان بنانے کی بے شمار قوت موجود ہے. نماز ہمیں با حوصلہ اور عالی ظرف بناتی ہے اور ایک پاک اور ستھری زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اسی وجہ سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. سامعین اکرام، نماز کو دین کے ایک جامع عنوان کی حیثیت حاصل ہے. نماز مومن کی زندگی کا اولین اور آخر سب کچھ ہے. نماز مومن کی اخلاقی، روحانی، حقیقی زندگی کے آئینہ دار ہے. نماز کی اس بنیادی خصوصیات کی وجہ سے قرآن کبھی نیک اعمال میں صرف نماز کے ذکر کر دینے کو کافی سمجھتا ہے. ذرا سورہ اعراف آیت نمبر 170 کی طرف دیکھیں، وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً یہی مصلح لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. دوسری طرف سورہ قیامہ آیت نمبر 31-32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے نہ تو خدا اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور روح گردانی اختیار کی. سامعین کرام، ان مطلب جو ہے تمہیدی گفتگو جو نماز کے تعلق سے احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس کی اہمیت، فضیلت اور افادیت پر بڑی مفصل مطلب جو ہے جب گفتگو آئی ہے، تو آئیے ذرا مطلب جو ہے احکام الہی کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا احکامات کس انداز میں اتارے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں مطلب قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے نماز کے احکامات کے ساتھ کہ یقیناً اولین گھر بیت اللہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور مکہ المکرمہ میں ہے اور ساری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے. دوسری طرف سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو کنٹینیشن کے ساتھ جو بات کہتا ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ پہلا حکم ہے جو مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید میں نماز کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض کر کی گئیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو مرکز بنا کر ہمیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی تلقین اس قرآن مجید کے پہلی احکامات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے. اس کے بعد مطلب آگے
آگے چلیں تو نبی وہاں مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اگر نماز پورے شعور کے ساتھ اللہ کے روبرو ہو جاتی ہے تو جواباً اللہ تعالیٰ خود اپنے نمازی کا استقبال کرتا ہے۔ ایسی حاضری و حضوری سے اس کے بندہ حضور کو اپنے مولا مالک سے آغاز نماز میں ہی اسے بڑی توقیر و تکریم مطلب مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو تلقین کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے، یعنی اللہ کے حضور نماز میں عاجزی، انکساری اور جذبہ تابع داری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی پہلا حکم دیا گیا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، دوسرا جو حکم آیا ہے اس میں کہا گیا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وہاں تمہارے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے، انکساری پیدا ہونی چاہیے، جذبہ تابع داری کے ساتھ تم وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، نماز تم اس طرح پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یا اس طرح پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں عاجزی، انکساری اور پھر مطلب جو ہے جذبہ تابع داری اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کو اپنے سامنے موجود ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ سامعین کرام آگے بڑھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ میں یوں بھی مطلب جو ہے فرمایا گیا، اللہ رب العالمین ارشاد حدیث کا کچھ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یا پھر وہ مطلب جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت کا مطلب جو ہے وہ حصہ تھا جہاں مطلب جو ہے حدیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی۔ رہ گیا سورہ نساء کی طرف۔ سورہ نساء میں تیسرا جو حکم آیا کہ اے اہل ایمان تم نشے اور مدہوشی میں نماز کے قریب نہیں جاؤ گے حتیٰ کہ تم ہوش میں ہو، پوری طرح سمجھ کے کہ کیا کچھ مجھ سے کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ تیسرا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ نماز کے لیے تم داخل ہو جاؤ تو وہاں جہاں عاجزی اختیار کر چکے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں تم مدہوش نہیں رہو گے، یعنی مطلب جو ہے ایسی مدہوشی کے عالم میں تم کیا کچھ مجھ سے مخاطب کرتے ہو، کیونکہ نماز اللہ سے مخاطب کرنے والا وہ ذریعہ ہے، وہاں سے ہم کلام ہونے والا وہ ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان مطلب جو ہے نماز میں اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، تو یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے ہوش میں باشعور احساسات کے ساتھ جو کچھ تم ادا کر رہے ہو اس کی ادائیگی کے ساتھ تمہیں وہاں پہ پڑھنا ہوگا۔ فقہی مسائل کے ساتھ مطلب ہمارے سامنے ائمہ یہ باتیں لے آتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت ایسی ہے جہاں تم نیند کی مطلب جو ہے حالت میں ہو تو تھوڑی دیر لیٹ کر پھر نماز پڑھو، اگر بھوک لگ رہی ہے تو وہاں مطلب جو ہے ماں کہتے ہیں کہ پہلے کھانا کھا لو پھر مطلب جو ہے نماز کے لیے پڑھو۔ اور یہاں مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ مدہوشی کے حالت میں تم مطلب جو ہے نماز کی ادائیگی نہیں کرو گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ادائیگی فرض ہے جتنا کہ وہ اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ سامعین اکرام یہاں آگے چلیں گے تو مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی سامنے آتی ہے کہ تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جیسے کہ اس وقت تم مطلب جو ہے مر رہے ہو اور اپنی الوداعی نماز ادا کر رہے ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر مطلب جو ہے 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چوتھا حکم کہ یقیناً فوز و فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع اور خوف و خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مدہوشی سے مطلب جو ہے نکل کر جب مطلب عاجزی اور تابعداری کے ساتھ مطلب نماز کی ادائیگی کے لیے جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تیسرا جو کام کرنا ہے وہ خشوع و خضوع اختیار کرنی ہے، یعنی سارے جھمیلوں سے نکل کر ساری ذہنی تصورات سے نکل کر ہر چیز کو یکسو کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ خشوع و خضوع ہے جو چوتھی مد میں مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پیر میں گولی لگ جانے کی بنا پر وہ زہر پھیلنے لگا تھا، ان کا اس وقت آپریشن کرنا تھا اور اس وقت کے دور میں انستھیسیا کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس وقت ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب جو ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو آپ یہ کام مکمل
कर लीजिए। और हुआ भी यही कि जब नमाज के लिए वो खड़े हुए गए तो उस वक्त मतलब जो है उनकी टांग को मतलब जो है काट दिया गया, मगर नमाज से जब फारिग होने के बाद मतलब जो है उन्होंने पूछा कि क्या काम मुकम्मल हो गया है, कहा गया कि हाँ मुकम्मल हो गया है। ये है वो खुशू खुजू जिसकी तलखीन इन आयात करीमा के जरिए से मेरे और आपके सामने आती है। उसके बाद के अहकाम में कुरान मजीद के अंदर जो बात आई वो सूरह माऊन के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बस तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत यानी अदम तवज्जुगी बरसते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि तबाह हो गए वो लोग जो नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार नहीं करते, बल्कि इससे पढ़ने में गफलत करते हैं, पढ़ते हुए मतलब जो है चोरी की नमाजें अदा करते हैं, या फिर मतलब जो है गफलत का शिकार हो जाते हैं और फिर मतलब जो है वो मतलब जो है इस तरह अदा करते हैं। तो इनकी तवज्जा की अदम तवज्जुगी न होने की बिना पर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मतलब जो है तबाह होने वाले लोगों में शुमार हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट मतलब जो है कुरान मजीद के इस नमाज के ताल्लुक से मुझे और आपको जो अहकामात दिए हैं उसकी तरफ एक और मतलब जो है स्टेप हम आगे बढ़ के देखें। वहां मुझे और आपको सूरह बकरा 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर फरमाबरदारों के लिए मुश्किल नहीं है। पूरे नमाजों यानी 5 नमाजों का इहाता करके देखें तो हर नमाज के वक्त में कहे नींद का गलबा, कहे मतलब जो है कारोबार का गलबा, कहे मसरूफियात का गलबा, और कहे मतलब जो है सुस्त मतलब जो है होने वाली कैफियत, ऐसे हालात में मतलब जो है इंसानों को उठा खड़ा किया जाता है, उनको नमाज पढ़ने की तलकीन की जाती है। ये वो तरबियत का एक लगातार मतलब जो है एक ट्रेनिंग वाला मरहला है जिसमें इंसानों को गुजारा जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुश्किल तरीन काम है मगर फरमाबरदारों के लिए मुश्किल काम नहीं है। उस वक्त तुम सब्र करोगे, उस वक्त तुम जब्र करोगे, उस पर अपने ख्वाहिशात पर काबू पाओगे और फिर मतलब जो है उठकर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिरी दोगे। ये मतलब जो है नेक्स्ट मतलब जो है हुक्म दिया गया। इसके बाद और मतलब जो है हुक्म अहकाम की तरफ चले तो वहां अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 83 में फरमाता है कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और इसी की तरफ पलट कर जाना है। यह है सूरह बकरा आयत नंबर 46। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां मतलब जो है वो लोग हमेशा मतलब जो है जब नमाज पढ़ते हैं तो फिर मतलब जो है ये सोचते हैं कि हमें पलट कर अल्लाह ही के पास जाना है, इसलिए वो इस सुजूद क़याम के जरिए से अपने आप को आरास्ता करते रहते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाता है कि याद करो बनी इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि नमाज कायम करना, ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इससे फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। यानी बनी इसराइल की तबाही और बर्बादी और इनके भटकने के जो जरिया बताया गया वो कहा गया कि वो नमाज ही से कोताही कर रहे थे, जिनको हुक्म जो दिया गया था नहीं किया, उस वजह से वो इस राह पे निकल गए। इस वजह से उम्मत मुस्लिमा को तलकीन की गई कि नमाज को मतलब जो है कायम करते रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर मतलब जो है राह निजात और अल्लाह के कुर्ब का जरिया और जन्नत के हुसूल का जरिया बन सकता है। सूरह निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत एक ऐसा फर्ज है जो न वक्त की पाबंदी के साथ अहले ईमान पर न लाजिम किया गया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे बताया कि नमाज मतलब जो है अपनी मन चाही औकात पे अदा करना नहीं है, बल्कि इसके औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं और वो औकात इंसानों की ट्रेनिंग के लिए चुन चुन कर ऐसे रखे गए हैं जहां इंसानों की तरबियत और उसके नफ्स पर काबू पाने का बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है जब फारिग हो जाओ तो खड़े बैठे लेटे अल्लाह को याद करते रहो, मगर नमाज के वक्त में पाबंदी अहले ईमान पर लाजिम कर दी गई है, इसकी इत्तबा करना। सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान तो ये चाहता है कि शराब जुए के जरिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे, फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? यानी यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाए कि दुनिया की ये मतलब जो है चकाचौंध कर देने वाली ये कैफियत जहां जुआ है, शराब है, मकनातीसी कैफियत वाली तमाम मतलब जो है वो दुनिया की वो कैफियत है जिस में मसरूफ होकर इंसान मतलब जो है वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए वाला नारा लगाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ मतलब जो है क्या तुम इसकी इत्तबा करोगे? ये शैतान के मतलब जो है वो हरबे हैं जिसके जरिए से तुम्हें जो है भटकाने की कोशिश करता है। इस वजह से अलर्ट रहने की यहाँ पे तलकीन की गई। फिर सूरह आराफ आयत 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर कभी जाया नहीं होगा। यानी वाज़ेह फतवा फरमाया गया कि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं और नमाज पर कायम रहते हैं, इनके मतलब जो है अजर
کو ضائع نہیں بلکہ ان کو بڑا چڑھا کر دیا جائے گا. اسی وجہ سے تو مطلب اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں مطلب واضح طور پہ فرمایا کہ نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا مطلب جو ہے سدباب کرنا ہے تو وہ مطلب جو ہے وہ تعلق باللہ کی وہ کڑی ہے جسے نماز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کڑی کو مضبوط پکڑیں گے تو پھر انسان مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر فحش اور برے کاموں کو مطلب جو ہے دور کرنے میں اور اس کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سورہ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ریاکاری کرنے والی نماز پڑھتے ہیں, غفلت میں پڑے رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے جو اعمال ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے. مگر جو پابندی کے حق کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں, اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کبھی بھی مطلب جو ہے اجر سے مطلب جو ہے دور نہیں رہیں گے بلکہ ان کو بہترین اجر دیا جائے گا. پھر آگے بڑھے تو سورہ نساء آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کرو, خصوصاً جب کہیں تمہیں مطلب اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہے. سامعین اکرام, یہ اشارہ نماز خوف کی طرف تھا. وہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انہیں مطلب جو ہے یہ حکم دیا کہ لوگوں تمہیں مطلب جو ہے دور کا سفر کرنے کے لیے نکلے ہو تو ایسے حالت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے طریقے کو تھوڑا سا بدل کر اسے قصر نماز میں مطلب تبدیل کر دیا. یعنی مطلب جو ہے اس نماز کو اگر وہ 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو اسے 2 رکعت پر مطلب جو ہے کر دیا اور 3 کی 3 ہی پر مطلب جو ہے رکھی. یہ ہے وہ قصر نماز جس کی طرف اللہ رب العالمین نے انسانیت کو بہترین مطلب جو ہے وہ سہولتیں بھی عطا فرمائی جو اس نماز کے ذریعے سے انسانوں کو مشکل ہو تو وہاں مطلب جو ہے اختصار بھی کرنے کی یہاں تاکید کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ ہاتھ کوہنی تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ, اور نماز میں اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفاع حاجت کے لیے آئے یا تم میں سے کسی نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر نماز ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. اس لمبی مطلب جو ہے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا. پھر مطلب جو ہے حالت سفر میں اگر مطلب جو ہے غسل کی مطلب جو ہے حالت پیش آ جائے یا جنابت کی حالت پیش آ جائے تو ایسے حالات میں نفاس والی عورتیں ہوں تو ایسے حالات میں انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور غسل کا کیسا مطلب رویہ ہونا چاہیے اور کس طرح پانی نہ ملنے کے نتیجے میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ تیمم کرو اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ اس میں واضح بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہیں مطلب جو ہے وہ تمام نعمتیں جو ہے تمہیں مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ وہ سلیقہ ہے, یہ وہ مطلب انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اتباع نماز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب جاتا ہے, اس کے نتیجے میں ہمت پیدا ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اس کی قربت مطلب کا احساس ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان نیک اعمال کرتے ہوئے معاشرے کو صالح معاشرے بننے میں آسانی فراہم کرتا ہے. سامعین اکرام, آگے چلے تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو روک دیتی ہیں اور ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں. پھر اس کو کنٹینیوشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو یہاں مجھے اور آپ کو قرآن مجید نے نمازوں کی مطلب جو ہے جو تقسیم مطلب جو ہے کر رکھی ہے کہ کون سی نماز کون سے وقت میں پڑھی جائے اس کی مطلب جو ہے تقسیم ان آیتوں کے ذریعے سے ہوئی اور انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے وہ نظام مطلب جو ہے بنایا جس کے تحت میں اور آپ فجر سے لے کر عشاء تک کی نمازیں وقت پر مطلب جو ہے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78-79 کے اندر مزید مطلب احکامات آیت کرتے ہوئے یوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفیل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے مقام محبوب
بہبود پر فائز ہو جائے. یعنی یہاں پہ ان 5 نمازوں کے علاوہ رات کے اوقات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی. کہا گیا کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ نفیل ہے. جو مطلب جو ہے اپنے نامہ اعمال میں زیادتی چاہتا ہے اور اس میں زیادہ مطلب جو ہے عروج چاہتا ہے, اس میں انقلاب چاہتا ہے اور قرب الہی کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو. اسی وجہ سے تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. اور پھر مطلب جو ہے مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, یہ دراصل اجتماعی نظام جماعت کے قائم کرنے کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ نماز صرف انفرادی مطلب جو ہے ادائیگی نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور اس کا قیام کرنا, اس کی تلقین اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی عطا کرتی ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اس قرآن مجید میں تمہارا نام بھی وہی ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. بس نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, اور وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا, وہ مولا جو بہت ہی اچھا اور مددگار ہے. یعنی اس کے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اور توحید کا اقرار کرتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے بات بتاتا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے جو کام مطلب جو ہے متعین کیا گیا ہے وہ نماز کا قیام ہے, اس کے لیے تمہیں مطلب جو ہے آگے بڑھ کر تمہیں نماز کا قیام کرنا ہوگا. یہ ہیں وہ آیات کریمہ جو ہمیں نماز کی اہمیت اور افادیت اور احکامات کی روشنی میں قرآن مجید میں مختلف مطلب جو ہے پیرائے من نظر مطلب جو ہے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی پر, نمبر 2 نماز کے قائم کرنے پر, نمبر 3 زکوٰۃ دینے پر, چوتھا مطلب جو ہے رمضان کے روزے رکھنے پر, اور 5واں ہے حج کرنے پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو جب خط لکھ کر مطلب جو ہے وہ روانہ کرتے تھے تو وہاں اس نماز کے تعلق سے مطلب جو ہے مخاطب کر کے یوں انہوں نے خط مطلب جو ہے قلم بند کیا تھا کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے بڑھ کر اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے. جس کسی نے اس کی حفاظت کی اور اس نے اس کی نگہبانی میں لگا رہا, اس نے پورے دین کی حفاظت کی, اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دوسری ساری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے. اسی لیے تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب جو ہے جو واقعات ہمیں سیرت کے مطلب جو ہے جھروکوں میں نظر آتے ہیں, وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ زخمی ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے آپ بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی تھی, اور جب آپ ہوش میں آتے تو پہلا سوال جو آپ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ کہتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے. یہ سن کر سب نے کہا کہ ہاں امیر المومنین نماز سب نے ادا کر لی ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا نماز میں حصہ نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. سامعین اکرام, وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سیرت میں مطلب جو ہے ہم دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جو حال مطلب جو ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رحلت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غشی طاری ہو رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوش آتا صرف نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے اور بے قرار سے نظر آنے کی مجھے اور آپ کو وہ حال جو ہے مجھے سیرت اور کتابوں میں ملتا ہے. جنگ صفین کا مطلب جو ہے اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ دوران قتال جب نماز کا مطلب جو ہے وقت ہو گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کو روک کر نماز ادا کی تھی. کسی نے پوچھا تھا کہ کیا اس موقع پر بھی نماز؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس نماز کے لیے ہی تو لڑ رہے ہیں. سامعین اکرام, نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا بہترین مطلب جو ہے بندہ بننے, مقرب ترین بندہ بننے کی صلاحیت اپنے رکھتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی چھوڑنا گناہ اور برائیوں کی جڑ ہے. جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ باقی دین کو بھی مطلب اہمیت دیتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والا شخص چاہے وہ روزہ رکھے, زکوٰۃ دے یا حج کرے, اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. سامعین اکرام, قرآنی احکامات میں نماز کی اہمیت اور پڑھنے کی تلقین کے ساتھ نماز قائم کرنے اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ مطلب جو ہے زور اس پر بھی دیا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سامعین اکرام, نماز کا قائم کرنا صرف نماز کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح طریقے سے
سے ادا کرنا ہے، زندگی میں اس کی عملی روح کو نافذ کرنا ہے، نماز کا قیام کرنا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی نماز کا قیام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو تلقین نماز کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو۔ سامعین اکرام، اسلام میں نماز کو انفرادی عبادات کے لیے اجتماعی زور پر اجتماعی طور پر ادا کرنے اور اس پر بہت تاکید کے ساتھ اس کی تلقین کی گئی ہے۔ نماز کا اجتماعی قیام یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا صرف عبادت کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ امت کی اس کے ذریعے سے وحدانیت اور نظم و ضبط اور اجتماعی روح کو مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز اکیلے پڑھی گئی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سنے اور پھر بلا کسی عذر کے مسجد نہ آئے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا، جو نابینا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مجھے مسجد جانے سے رخصت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مسجد میں آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اندھے نابینا کے لیے بھی اس سے کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ نماز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی اپنی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر جب چند گھنٹے ہی نہیں گزرتے کہ مؤذن کی اذان کی آواز آ جائے تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے شخص کو وہاں پہ جانچا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی فوراً اسے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ مؤذن روزانہ 5 وقت مجھے اور آپ کو پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایمان لانے والا اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ سامعین اکرام، اقام الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم رکھے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کی پابندی کر رہا ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس کے فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں نماز کا قیام ہوا ہے۔ نماز کا قیام کرنے کے لیے ہم ہر بستی میں لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو ایک مسجدوں کا اہتمام کرتے ہوئے وہاں پہ نمازیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اجتماعی فوائد، جو اس نماز کے اجتماعی نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو اجتماعی فوائد مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، وہ نمبر 1 نماز میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 اس سے مساوات پیدا ہوتے ہیں، بھائی چارگی منظر عام پر آتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے نمازی آدمی کو نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے۔ نماز کا اثر انسان کی دوسری معمولات زندگی پر بھی پڑتا ہے اور ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان خدا کا خوف رکھتا ہے، اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو روکتا ہے، اور پھر خود بھی رکتا ہے اور معاشرے سے بھی لوگوں کو رکاتا ہے۔ مسجدیں آباد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ جگہ ہیں جہاں مسجدیں آباد کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں برکت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایثار و قربانی عمل میں آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں ہر طرف خدا کا ذکر اور اس کی طرف جانے کی تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ نماز کا وہ پہلا حکم ہے جس کی تلقین مجھے اور آپ کو کی گئی، اس پر کار بند رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو کار بند کرنا وقت کی ضرورت اور وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت یعنی اولین فرض کو صحیح شعوری احساسات کے ساتھ ادا کرنے والے، اور اس کی وقت مقررہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔